बात करेंगे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्वेटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के आने के बाद आज दूसरी मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो काबीना को तजवीज देंगे कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो को किसी ने मशवरा दिया है कि वो इमरान खान की तरह सियासत करें। उसके बाद कुछ बात अंकारा, बर्लिन और ज्यूरिख की, जहां कल दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। टर्की में रूसी सफीर को अंकारा में एक तुर्क पुलिस वाले ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फिर बारी आई जर्मनी के शहर बर्लिन की, जहां एक क्रिसमस मार्केट में ट्रक चढ़ाकर दहशतगर्द ने 12 अफराद हलाक कर दिए। बर्लिन की इंतजामिया ने पहले कहा कि दहशतगर्द 23 साल पाकिस्तानी है, मगर अब जर्मन मीडिया का दावा है कि पुलिस को मालूम नहीं कि दहशतगर्द कौन है। ज्यूरिख में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक इस्लामिक सेंटर में नमाज पढ़ते हुए 3 लोगों पर हमला हुआ। हमलावर की लाश बादजा शहर के एक पुल पर मिली। और आखिर में कुछ बात करेंगे भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की, जिन्होंने कल अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद कौमी सलामती के मुशीर जनरल माइकल फ्लिन से वाशिंगटन में मुलाकात की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। मिलते ही आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा बीबी, मेरा तो आज का दिन भी राय गाँव गुजरा। मैं बहुत शौक से दोबारा असेंबली गया था, ये सोच कर के जी आज अपोजिशन शोर शराबा करेगी कि चौधरी साहब के बारे में जो जस्टिस फायज ईसा ने रिपोर्ट लिखी है उसके बारे में शोर वोर मचाएंगे, वो जवाब देंगे। सुबह भी कहा था उन्होंने कि चौधरी निसार अली खान साहब जवाब देने को बिल्कुल तैयार मौजूद, बहुत एतमाद के साथ अपनी सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन जिस जमात को उन्होंने सुबह बुरा भला कहा और ये कहा कि जिसके चेयरमैन को, को चेयरमैन को, बिलावल भुट्टो साहब को तज़कीर व तानीस का पता नहीं है, हालांकि खुद ये जिम्मेवारी अक्सर कहते हैं, खैर, लेकिन वो उस जमात के नवीद कमर साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हुए और बजाय इस मौजू पर बात करने के कि हुजूर हमने कमीशन का ये जो क्या बात हुई है ये है इनकी कमिटमेंट इस जमात की और इस मुल्क की अपोजिशन की विद द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी। उन्होंने ये जो आजकल अखबारात में खबर चल रही है कि जी रेगुलेटरी अदारे नेपरा और ओगरा, आपसे कभी ओगरा ने पूछा क्या गैस होनी चाहिए? नहीं, आपको एज पाकिस्तानी ये कभी फील हुआ कि ऐसा कोई इदारा है क्या, रेगुलेटरी इदारा, कि जहां पे आप महसूस करें कि आपसे बिजली की या गैस की कीमत ज्यादा ली जा रही है तो कुछ आपकी सुनवाई होगी? नहीं, नेपरा या ओगरा के बारे में तो मैंने ऐसे नहीं सुना, कभी भी ना लगा नुसरत साहब। बट ये सुनते रहते थे कि जब कोई उसकी कीमत कम करनी होती थी तो हम सुनते थे कि रेगुलेटर को वजीर आजम ने हिदायत की कि फलानी चीज की। तो ये रेगुलेटर नामनहाद जो हैं ये बनाए गए थे, सीधी सादी बात है, जब शौकत अजीज साहब तशरीफ लाए थे बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को, हाजिर लोगों को नवाजने के लिए, चूंकि उन दिनों फैशन चल रहा था पूरी दुनिया में रेगुलेटर तो होना चाहिए। रेगुलेटर नहीं तो कौन सी चीज रेगुलेट की ना, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ईमानदारी से, मुझे तो इकोनॉमिक्स का इतना नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या स्टेट बैंक इस मुल्क में ऑटोनमस है? नहीं है, जो सबसे पुराना इदारा है ना, जिसके लिए लॉ मौजूद है। तो बाकी सब दोस्तों को नवाजने के होते हैं मसले। अब होता यह है कि उसमें कुछ डायरेक्टर जो है वो किसी मिनिस्टर के पसंदीदा या किसी हुकूमत के पसंदीदा एक प्रोजेक्ट पे कोई एतराज कर देता है, उसे अखबारात में लीक कर देता है, शोर मच जाता है। तो खैर वो नवीद कमर साहब असल मौजू की तरफ आने पे, जिससे हमारे सारे मुल्क का ताल्लुक है, वो खड़े होके उन्होंने उस पर खताब लगाया, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए। अब उन्होंने जो वो कहते हैं कि निकाली बड़ी गुंजाइश, ऐसी स्पिन दी जबरदस्त, मैं हैरान और परेशान हो गया। क्या रेगुलेटर? उन्होंने कहा साहब
وہ پڑھ کے انہوں نے کہا جی یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ ریلیونٹ منسٹریز کو دیا گیا ہے, تو اٹانومی ان کی ریگولیٹری کنٹرول نہیں دیا گیا. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دیا گیا ہے, ریگولیٹری کنٹرول نہیں دیا گیا. تو اگر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا ایشو تھا تو کیبنٹ ڈویژن کے نیچے رہنے دیتے, کیا اعتراض؟ نہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ اگر جب کیبنٹ ڈویژن کے اندر تھے یہ ادارے تو اس وقت بھی تو یعنی کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ بھی تو گورنمنٹ کا ڈویژن ہوتا ہے. لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو ہی تھی تو کیا تھا؟ وہ دیکھیں نا, یہ ان کی یہ توجیہ ہے. ٹھیک, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیبنٹ ڈویژن حکومت کے انڈر نہیں آتی؟ حکومت کے انڈر آتی ہے. تو اگر پہلے یہ ادارے, وزیر نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, وزیر تو کین بی اسٹیٹ منسٹر فار کیبنٹ افیئرز. اوکے, بٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تو انہوں نے جو فرمایا, لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کہی, اس کے بعد سے میں ابھی تک شرمندہ ہوں. ٹی وی پہ نہیں دکھایا انہوں نے کہا جناب اسپیکر, باقی میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے. مثلا میڈیا نان سینس ایڈیٹ, اور یہ وقت ہم اپنے اوپر خود لائے ہیں کہ خواجہ آصف کھڑے ہو کر اسپیکر میں قومی سے, اور کوئی ایک آواز نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ ہم خود جرنلسٹوں نے اپنا رپورٹنگ کا کام چھوڑ دیا, بھاشن فروشی پہ آ گئے, سیاپا فروشی پہ آ گئے, حکومتوں کو آنے جانے کی وہ دیتے رہے. انہوں نے کہا جی ان اخبار والوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہوتا, یہ ہے ہماری کریڈیبلٹی کا عالم. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس فیس اٹ. آپ کو شاید اس پہ, میں ساری زندگی گوانے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوں, اور کنٹیمپٹ ہے اب میڈیا کے بارے میں بھی اگر کنٹیمپٹ, وہی کنٹیمپٹ ہے جو ٹرمپ جو ہے واشنگٹن پوسٹ کے بارے میں, نیو یارک ٹائمز کے بارے میں, سی این این کے بارے میں محسوس کرتا تھا. آپ بتائیں 3 دن سے بات چل رہی ہے ایڈی خواجہ کی, آئی جی اس کو ہٹایا اس وجہ سے جا رہا ہے فلاں فلاں فلاں, پھر وہ کلیریفیکیشن نہیں جی چھٹی پہ راون مار کی اور وہ فلاں. ارے بھیا کسی نے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی حکومت کا اختیار ہوتا ہے, بس انہیں ہٹا رہے ہیں. کسی نے یہ تردد کیا کہ یہ کیا بکواس کہا جا رہا ہے کہ جی قمر مجید صاحب ہیں شوگر مل اور بدین, یا وہ راون مار, ہاں یہ تو کوئی نہیں, کسی نے تردد کیا؟ اچھا, کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ زیادہ اس لیے کہ وہی کنٹیمپٹ, وہی خواجہ آصف والی بات کہ جی میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, پھر میڈیا کا بھی کمال یہ ہے کہ ہمیں محبت جو ہے نا وہ صرف ایک جماعت سے ہے, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ان کی تو ایسے پکڑتے ہیں یوں, کچھ خاص. دوسری طرف خوبصورت گڈ گورننس کی علامت تحریک انصاف. اچھا, میں نے کہا آپ شہباز صاحب, روزنامہ ڈان, جی بالکل ایڈ کیمپین, اسماعیل خان, وہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں نا اپنا رائٹ ٹو انفارمیشن, وہ بھی سارے بیچارے نے چینل استعمال کر لیے. ساری زندگی یہ بھی میری طرح جو ہے اب کامتا ہی رپورٹنگ اب اس عمر میں کر رہا ہوگا. بات یہ تھی کہ جی سندھ کے پی کے گورنمنٹ, خٹک صاحب کی حکومت جو اچھے کام کر رہی ہے, سیل یہ ہوا کہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے, سو ہارڈ میڈیا سیل کی جائے. جی, اور پہلے کمی ہے ان کی تعریف, مطلب میں عرض کر رہا ہوں نا بھیا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, اب ہیوی بجٹ, اس کے لیے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں سے, اشتہاری کمپنیوں سے بڈنگ مانگی گئی, آئی, نو گڈ. وہ فیصلہ کرنے والے نو گڈ, ان میں سے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس بورڈ میں, انہوں نے, اور پھر وہ ایک صاحب فیصل جاوید صاحب جو وہ جلسوں میں ہوتے ہیں, رب آ رہے ہیں آپ کے سامنے, بالکل وہ فیصل جاوید, وہ جو ایم سی جو ہیں ماسٹر آف سیریمنی تم کہتی ہو, ہمارے ہاں تو اس کو کہتے ہیں آواز لگانے والا, ویسے اچھی اردو میں نقیب کہہ لیجئے. کیا بار ہے وہ نا, بہت ملاحظہ ہو گیا نگاہ ڈین, وہ اور ایک صاحب بہت ان کے کوئی دررانی صاحب. اچھا, اب وہ دررانی صاحب اور فیصل صاحب, ان دونوں نے اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی. فیصل صاحب تو بہت پرانے عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایڈورٹائزنگ کا کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ گڈ گورننس والے ہوں, بیڈ گورننس والے ہوں, مرکز والے ہوں, صحافی تک اگر وہ خبر کی تلاش میں نکلے تو لیک, قومی سلامتی خطرے میں,
یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں بادشاہ جب کسی زمین کو علاقے کو فتح کرتے تھے تو یہ صوبہ تیرا صوبے دار، رائٹ، وہاں اس نے 5,000 لگائے 10,000 لگائے. تو سندھ جسے چاہو بھائی، جسے پیا چاہے وہ آئی جی ہوگا. لیکن یہ تو بری حکومت نہیں تھی نا، یہ تو خٹک صاحب تو علامت ہیں. اور آگاہیں گے لڑک کے دل تھام کے بیٹھو ڈی ڈا ڈی ڈا، یہ تو بھی آس فور اٹ. ہم صحافیوں نے اپنے لیے یہ وقت خود لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لاڈلے ہیں. اے ڈی خواجہ والے ہمیں دشمن ہیں، باقی کہیں سے فون آ جائے تو قومی سلامتی کے لیے ارے حاضر ہیں، یہ نواز شریف کلبھوشن 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 کلبھوشن، جہاں ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری اوقات ہے. نہیں رائٹ. اب میں کیا اس کے بعد آپ میرے ساتھ یہ ایجنڈا جب بنا کے بیٹھ جاتی ہو تو میں کیا بات کروں؟ نہیں تو اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی چودھری نثار علی خان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھائی صاحب نہیں پوچھا ویسے انہوں نے، پاکستان کے ایک انتہائی کمپٹنٹ اور آنےسٹ انٹیگریٹی کے جج نے جو یہ کچھ کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا؟ نہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آ کے بات کروں گا، وہ تو صبح یہی کہہ رہے تھے. دوسری طرف چونکہ عمران خان نیچسن کالج میں بھائی تھے، چودھری نثار کے جگر تھے، ساتھ پرویز خٹک صاحب تھے، تو ان کے کارپوریٹ وزٹ اسد عمر صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور جناب کل دانیال عزیز جو کیوں وہ پناما کی بات کر رہے ہیں، نثار صاحب پہ بات نہ آئے. ایز سمپل. اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور پھر دے ہیو دی اوڈاسٹی. وہ پینڈیا تو آپ کو پتا ہے جی، چھوڑو گیٹ اٹ. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور. سیدھی سادی بات ہے بی بی، اس ملک پر اس اشرافیہ نے جو ہے نام نہاد جمہوریت کا ایک لبادہ اوڑھ کر قبضہ کر لیا ہے، اور بالکل بادشاہت والا اور صوبے داری نظام. جاؤ بھائی بنگال سے اتنا مافیا مجھے بھیج دینا مالیہ، باقی جو مرضی کرو. ہاں یہ جو رابرٹ کلائیو ہمارے مقامی دیسی قسم کے پیدا ہوئے ہیں نا، اب یہ 3 ارب روپے کی کمپنی یہ کی کیمپین ہارڈ سیل کرنا ہے کہ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں نا ادھر خیبر میں وہ لوگوں کو، اچھا بھائی گنتی میں اڑتے بیٹھتے آئی جی وہاں آزاد ہوتا ہے، پولیس سندھ میں جو ہے وہ لگتا ہے انور مجید کی مرضی کا. وہ بھائی پہلے پبلسٹی مل رہی ہے، اب 3 ارب کیوں خرچ کر رہے ہو یار؟ اور کیا پولیس ریفارم ہو گئی، اگر کرنے ہیں تو تحریک انصاف کے فنڈ سے کرو نا یار. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جتنا مرضی کرو، لوگوں کے لیے سبق سکھاؤ. یہ حکومت کو اسی پہ تو کرٹیسائز کرتے تھے پی ٹی آئی والے کہ یہ کتنی بڑی بڑی ایڈ کیمپینز دوسروں کا کہتے ہو، ہمیں جواب دیں. ہاں نا، اسد عمر صاحب تو یہ آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ اسماعیل خان کو تو جواب دو. نہیں کوئی نہیں پوچھے گا، نہ انہیں پوچھنے والے نہ انہیں پوچھنے والے. ادھر آ جاؤ، وہ خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوتے ہیں، او جی آپ کو تو پتا ہے میڈیا. او بھائی صاحب یہ ابھی یاد ہے کتنے دھوم دھڑکے سے ہم پروگرام کر رہے تھے، آپ نے بڑا سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جی پھر میں، کیونکہ آپ کو بڑا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری پہ کامنٹ کروں. مجھ سے کیا پرابلم ہے، ایشو ہے تمہارا یار. بات دیکھو، میں آج جو ہوں نا، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے آج میں واقعتاً جو ہے نا، کون سا دن ہوتا ہے جب آپ واقعتاً غصے میں نہیں ہوتے؟ کیا ہو گیا پتہ نہیں. اوپر سے اچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے بے عزت ہو کر آیا ہوں، فلور آف دی ہاؤس پہ خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں جناب اسپیکر آپ کو تو پتا ہے، باقی آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں پتا ہے، نویز صاحب بھی پتا ہے، میڈیا تو آپ کو ہے. حالانکہ ان کے اپنی بھی خبر لگی ہوئی ہے کہ جب ان سے نیوز میں کہ آر ٹی آئی کے کہاں ساری عمر الٹا دی، عمر میری تھی بسر اس کو، مگر اس نے کیا. خیر یہ میں کیوں نہ پوچھوں؟ نہیں کیوں نہ پوچھیں، بالکل. اور کیا کام ہے ہمارا؟ ٹرمپ صاحب نے ٹیلی فون کیا، خیر وہ آپ نے وہ کیا ہوا تھا
ابھی ہم بریک پہ گئے تو پتہ چلا نصرت صاحب، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں، ہمیں کوئی خواب نہیں آیا. نہیں ہمیں جب پریس ریلیز وزیر اعظم ہاؤس سے ہم نے کہا یار زبردست. اچھا اس کی لینگویج اتنی انٹرسٹنگ تھی، مزے کی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ بول رہے خود، آواز آ رہی تھی کان میں. مجھے پسند نہیں آئی، حتیٰ کہ امریکہ کے بڑے ٹاپ ریٹنگ پروگرام کے اسٹیفن جیسے لوگوں نے وہ جو میں نے ایک دو مرتبہ انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ساؤنڈ لائک ٹرمپ. یہ دیکھو نا، اچھا اس میں دیکھو جرنلسٹک ججمنٹ کے حوالے سے میں غلط نہیں تھا، اس کی لینگویج مجھے اچھی لگی، میں نے اس پہ ایک دم سے روک کے میں نے اس پہ فوکس شروع کر دیا، تو ثابت ہوا نا کہ میں اتنا غلط نہیں تھا. کیونکہ ایسے لگ رہا تھا نصرت صاحب کہ ٹرمپ بول رہا ہے کہ انہوں نے verbatim quote کر دیا. ایسے اور بھی بہت ہوئے لوگوں نے کہا یار اس پہ بہت دھوم مچی کہ یہ کیا کر رہا ہے. اب مجھ بے وقوف کو آپ اگر ریکال کرو، میں واقعتاً غصہ شرمندہ ہوں، واقعتاً دل کر رہا ہے کہ میں ماتم کرنا شروع ہو جاؤں. کیوں، کیا ریکال کریں؟ کہ اگر تم ریکال کرو، میں نے کہا بی بی دیکھو گلمی نے یہ 9 تاریخ کو الیکشن ہوا ہے، یہ کال جو ہے یہ 30 نومبر کو ہوئی. یس بالکل سوری. تو میں نے کہا بی بی اب یہ مار رہی ہو مجھے، حد ہوگی تمہارے والی. کہ میں نے کہا یہ 22 دن کے وقفے کے بعد یہ کال ہے، بہت ٹائم لگا، اور میں نے آپ کو بڑا اپنے خارجہ امور پہ رپورٹ ایک جملہ آپ کے اس پہ سوئی اٹک گئی ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا بی بی اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک ہوا ہے. اچھا اس میں تھا نا کال می بفور the 20th. بفور the 20th. اچھا اب میں اس وقت بھی کہے چلا جا رہا تھا ریکال کر لو. اچھا لیکن میں سیریسلی کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے انہوں نے، کیونکہ بھارت ہمارا ازلی دشمن، نان نیٹو ایلائز ہم، سیٹو سینٹو میں بھی ہم، موسٹ الائیڈ الائیز ہم، امریکہ کے لیے روس کو شکست دینے والے ہم، 2000 کے بعد بھی ان دا لائن آف فائر ہم، بالکل ڈبل گیم بھی ہم. لیکن ابتدائی فون کرنے والوں میں مودی چلیں جی کوئی بات نہیں. میں نے کہا یار چلو اتنا جو وقفہ آیا مجھے ریکال کرو. میں پھر بھی خوش ہوا، میں بے وقوف آدمی ہوں، میں سمجھ نہیں رہا کہ یہ تو ہمارے رابرٹ کلائیوز آ گئے ہیں. ہاں اور رابرٹ، میں نے کہا بھی اس پہ بڑا ہوم ورک ہوا ہوگا. آپ کو لگا اور یہ کہ گلمی نے یہ جو اس کو ریلیز کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب ان کی انوگریشن، آپ نے بالکل کہا تھا کہ شاید بیہائنڈ دا سین بات ہو رہی ہو، آپ نے کہا شاید ٹرکش پریزیڈنٹ کا کوئی رول ہو بات کرانے میں، بالکل مختلف آپشنز تھیں. اس کے ساتھ ہی طارق فاطمی صاحب نے ایک دن بعد جہاز پکڑا، وہاں چلے گئے اور بہت سکسیسفل دورہ کر کے واپس آئے. خود ہی انہوں نے بتایا، آپ نے خود ہی انہوں نے کہا کہ میرا دورہ بہت کامیاب رہا. وہ اب سکسیسفل دورے پہ صرف ایک بات سن لو. ہمارے ایک بہت مشہور صحافی ہوا کرتے تھے، رپورٹر، میں ان کا نام نہیں لیتا، میں ان کی دل سے عزت پیار کرتا ہوں، لیکن بہرحال جوانی میں ہر ایک سے خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے بے تحاشا ہوئی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب جب بھی کسی غیر ملکی دورے سے واپس آتے تھے تو ان کی لڑائی ہوتی تھی کہ پہلا سوال انہوں نے کرنا. تو وہ کھڑے ہوتے ہی یہ کہتے تھے کہ جناب صدر سب سے پہلے تو میں آپ کو دورہ ہے، مطلب جیسے آج کل نواز شریف بوسنیا گئے ہیں واپس آئے نا، تو جناب وزیر اعظم سب سے پہلے میں آپ کو بوسنیا کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پریس کانفرنس کے وقت جنرل ضیاء الحق اندرا گاندھی کی آخری رسومات میں شرکت کر کے آیا. تو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب صدر سب سے پہلے تو میں آپ کو بھارت کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ کیا تھا آخری اس کی لاش کی چتا، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، اٹس اے فیکٹ، اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. تو یہ کامیاب دورہ ویسے ہی تھا، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں. اچھا خود ہی وہ کہہ رہے ہیں بہت کامیاب رہا. ان کے اچھا میں نے تمہیں کہا بھی، میں نے کہا بی بی یہ گئے تھے، ان کا پتہ نہیں چل رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملے ہوں تو ٹرمپ نے کہا کہ what are you doing there, you are such a talented person, you know, I need a person in like the Trump you. administration. اچھے رکپلوان، I need, you know, some، مجھے تو ساؤتھ ایشیا کے لیے کچھ فینٹاسٹک لوگ چاہیے، فینٹاسٹک برینی ٹائپ تمہارے جیسا چاہیے. چلو وہ بریک، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ آپ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اچھا بیوی اب بات یہ ہے کہ 10 سے 12-13 دن تک بھائی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہے؟ 2 ہفتے کا دورہ تھا کہ آپ نے ظاہر ہے ایک کوئی سمری شمری بنائی ہوگی, وزیر اعظم صاحب کو کہا ہوگا کہ جی میں جاؤں گا وہاں پہ اور یہ وہ میرا یہ مقصد ہے. اچھا انڈیکیشن یہ ہوئی کہ یہ جو بڑے اہتمام سے, کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ ٹیلی فون آیا تو آپ موجود تھے امریکہ میں؟ ہاں جی جی بالکل. تو انہوں نے بہت وہ جیسے حسینہ مان جائے گی نہیں کرتے, کوئی نہیں جواب انہوں نے کہا کہ well I am special assistant to the prime minister. ہاں کہ بس خود ہی سمجھ لیں آپ. تو ہم تے پتہ ہی کہ میں تو ہمیشہ ہی ہوتا ہوں. اچھا اب وہ جان بوجھ کر یہ کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں کہ جیسے جو مجھے گمان تھا, اور واقعتاً مجھے گمان تھا, میں اعتراف کرتا ہوں میں جاہل بد نصیب آدمی, میں ابھی تک اس سوچ میں بیٹھا ہوں کہ یہ رابرٹ کلائیوس, میں تو اس ملک میں سیاستدانوں کی رپورٹنگ کا عادی رہا ہوں, ٹھیک سیاست کا عادی رہا ہوں, جب کوئی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہوتی تھی اس کا عادی رہا ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح اچھا یہ ماسی بیڑا اس کو آپ نے سوچا کہ ہوم ورک تو ہوا ہی ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی 22 دنوں بعد ایک بات چیت ہو رہی ہے, اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے. You thought کہ definitely ہوم ورک, ڈیفینیٹلی. اور ساتھ ہی جہاز پکڑتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں فاطمی صاحب. میں نے کہا بھی ٹرانزیشن ٹیم سے ملاقات ہوگی, بڑا مسئلہ تھا. ہم یہاں بیٹھ کے اب اندازے لگا رہے ہیں کہ جی اس کے کون کون بندے ہوں گے, آپ انتظار کر رہے ہیں. اور میں نے تمہیں کہا, میں نے کہا بی بی وہ فاطمی صاحب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرمپ سے مل لی ہوں تو یاد ہے نا. یس بالکل. اب آج ہاں جی بالکل 1 گھنٹے کی نصرت صاحب, ٹرمپ نے اپنا جو بندہ نومینیٹ کیا ہے, جس کو سب سے پہلے بول بول پاکستان میں نے تذکرہ کیا, اس کا قومی سلامتی کا مشیر ریٹائرڈ جرنیل مائیکل فلن, جو ان کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا, جس کو باقاعدہ ہٹایا گیا. اور اس کے ہٹانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس پہ یہ الزام تھا کہ پاکستان کی عسکری قیادت سے حقانی گروپ کے بارے میں گفتگو وغیرہ کرتے وقت وہ اتنا OTT ہو گیا کہ اس نے کچھ ایسی معلومات بھی بلی کرنے کے لیے ہماری عسکری قیادت کو سامنے رکھ دی جو اس کو نہیں شو کرنی چاہیے تھیں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 دن پہلے وہ پھر وہ واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری آ گئی. میں نے کہا دیکھو بی بی میں یہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, بات کنفرم ہو گئی. اب اس شخص نے دیکھو کتنی پوائنٹڈ میٹنگ ہے, مائیکل فلن جو NSA ہوگا, جس نے کہ ٹرمپ کا قومی سلامتی کا مشیر ہونا ہے, اس سے 1 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے اجیت دوول کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فون پہ بات کی تو مائیکل فلن نے کہا کہ آپ آ جائیں واشنگٹن, ہم یہاں ملیں گے. اور پھر وہ اور الٹ یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہے جب اس کا نام وام آیا ہوگا تو دوول نے کہا ہوگا کہ بھئی کانگریچولیشن ہو بالکل کام کریں گے ساتھ جو بھی. اور کہا نہیں پلوانے تھے آپ. یس بالکل بالکل ٹھیک. تو نہ آیا تو ہم چلے آئے, ادھر ہمارے گئے ہوئے تھے اتنے ذہین و فتینہ 2 ہفتے تک 2 ہفتے تک رہے. اچھا یار یہ ہو کہ چلو انہوں نے کبھی واشنگٹن نہ دیکھا ہو تو میں کہتا چلو یار تو فورن سروس چلو یار کوئی بات نہیں, بہانہ لگ گیا جی, دال لگ گیا چلو نصرت صاحب. لیکن what the hell. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا تو اصل مقصد یہ تھا کہ جو جاتی ہوئی ٹیم ہے بھی ان سے اب کیا پوچھنا, جائزہ لینے کے لیے کہ اوباما آپ کیوں 8 سال ہمارے یہاں نہیں آئے, نہیں بتائیں نا یہ انہوں نے کیا کر رہا ہے یار, یہ کیا پوچھنے گیا تھا. نہیں اور کہہ کے گئے تھے نہیں ہوں گے 10 نا, اور نہیں یار 10 دینا تو 8 سال اب تو 10 یار انڈیا ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے, نہیں نہ بتائیں نا پلیز. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ, نہیں that's ridiculous. اور آپ اس طرح یہ مذاق ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنا چارج لینا ہے, ایک کمیٹڈ اینٹی مسلم ہیٹریڈ, اور نیچرلی پاکستان کے بارے میں اس کی ایسوسیشن, اور جانتا بھی بہت ہے, یہ بھی بات نہیں ہے مطلب انفارچونیٹلی اس کو وہ بندہ جائے وہ بات کرے, اور جو کام کرتے ہیں بی بی وہ کام کرتے ہیں. یہ وہ ایک تارڑ صاحب, اس کو ایک نمونے کے لیے مسلمان چاہیے تھا. جیسے کانگریس کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے, حالانکہ وہ بہت پڑھے لکھے بہت بڑے عالم, کیا خوبصورت اردو لکھتے تھے, وہ ذمہ داری نہیں کہتے تھے, اور تذکیر و تانیث بھی ان کی ٹھیک تھی.
مولانا آزاد. ٹھیک. تو مولانا ابو الکلام آزاد کو قائد اعظم کہتے ہیں یہ کانگریس کا شو بوائے ہے, جو ٹوکن. ٹھیک, شو بوائے, ٹوکن جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ہمارے پاس بھی ہے. ایک کو تارڑ واڑا, تم بھی مجھے اس کی گنجی تصویریں دکھا رہی تھی, شکل سے باکسر لگتا ہے جو وہ باہر کھڑے نہیں, اس کی کبھی بات سنے تو نیو یارک وغیرہ میں کلب, اے یو آر ویئرنگ سنیکرز. ہاں مطلب مسلمانوں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرنا چاہیے بیچارے. اس کو ہم نے دکھا کے کہا کہ یہ بندہ اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یو آر رائٹ, وہ تو ٹوکن تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ فینٹاسٹک والا آ گئی, ان کا کون بندہ ملا؟ وہی وہ جو اب کی بار ٹرمپ سرکار, جس نے یہ ایجاد کیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار. ابھی دیکھا میں نے چیک کیا تو سب ٹویٹر بایو پہ اسے سب لکھا ہوا ہے کہ میں نے بنایا. اور اس نے ٹرمپ کو یہ یاد بھی کروایا تھا, اس نے بولا بھی تھا اب کی بار. ہاں جی, بڑی مشکل سے لیکن ہی ڈیڈ اٹ. یس وہ پہلے ملا ہے. اس کے اور بھی نصرت صاحب لکھا ہے برج بٹوین ٹرمپ اینڈ مودی. وہ خود کہتا ہے کام کرنا ہوتا ہے, ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. میں بد نصیب, میں جاہل, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم تو رابرٹ کلائیوز کے پلے پڑ گئے ہوئے ہیں. مطلب زیادہ کریڈٹ دے گئے آپ فورن منسٹری. میں کیوں, دیکھو بھئی ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہمیں پروگرام کے دوران باقاعدہ آفیشیلی آئے کہ جی یہ گفتگو کا ٹیکسٹ ہے. بڑی ریئر بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کال ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کے ساتھ کام کریں گے آگے. پیریڈ. میں نے کہا بی بی میں تمہارے ساتھ, بلکہ ایک تو میں تو پھر میں صحیح کہہ رہا تھا. میں کہا بھی ایوانکا, اچھا ایوانکا نے دیکھو نا اپنے ساتھ کافی کے لیے اس نے آکشن کی, لیکن وہ پھر کینسل ہو گیا نصرت صاحب. انہوں نے بہت وہ نہیں 3 ہوئی ہیں نا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ, 3 ہوئی نا تو ہم بازی لے جاتے, ہم آکشن کرتے تھے. کیا نہیں لوگ ملے ہیں نا, کیا نہیں ملے؟ نہیں ملے, بالکل ملے. بھائی $40,000 کی ایک کافی تھی, ایک جو مجھے آخری یاد ہے 40 کی یا $400,000 کی, نہیں 40,000 کی تھی میرے خیال. I think it was 40,000. وہ بھی بزنس مین تھا نا. ہاں he thought کہ it was worth spending 40,000 کیونکہ اس سے ایوانکا کا ایئر مل گیا. جب حسین نواز کو جائے 80 مک بی بی آ رہے ہیں جہاز میں ڈزن, ٹھیک 1 on 1, لیکن میرا خیال ہے وہ شائی ٹائپ کا ہے. خواجہ صاحب نو بھیج دیں گے جو ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں. ایوانکا انکار کر دیتی کہتی میں نے نہیں ملنا. نہیں خواجہ صاحب ویسے تو بڑے اسمارٹ ٹائی شائی یہ وہ والا. نہیں بہت بریک ایسی پہ, ارے نہیں ورنہ بیچارے خواجہ صاحب کے ساتھ زیادہ کر جائیں گے. نصرت صاحب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو ایک بات جو ہے وہ بہت واضح ہو گئی کہ کوئی کوہیسو قسم کے ہاں آپ کے ہاں, اور دیکھو جو پالیسی نہیں ہے کی بات ہے, جیسے آپ کل خود کہہ رہی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں کیا ہے بھائی, انسٹیٹیوشنل مسائل ہیں جو کہ ان کی چودھری نثار علی خان صاحب سے کیا دشمنی؟ کوئی بھی نہیں نصرت صاحب. چودھری نثار علی خان کا تو کچھ باتیں تھی نا اس کے اندر, صرف باقی جو بہت کچھ تھا. مطلب ہم بھی ایک چیز لے کے انہوں نے سانحۂ کوئٹہ کے حوالے سے آپ کا سسٹمیٹک تک کہ ہر چیز کوئی بھی. اب ہم جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں جرمنی سے کال ہے جی واپس. جی السلام علیکم. جی ہلو, جرمنی سے کال. جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا. سر میں یہ جرمنی کے واقعے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. اگر پاکستانی ہے تو اس کے پاس لائسنس کیسے آیا, اور اگر وہ پولینڈ سے ٹرک لے کے آیا ہے؟ نہیں بھیا اب تو شاید پاکستانی نہیں. اچھا نہیں بھیا, ابھی تو ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, جس کا نام بھی پہلے ریلیز ہوا تھا نوید بلوچ شاید, وہ جو ہے وہ ممکنہ حملہ آور نہیں ہے. آپ کی پریشانی بالکل درست ہے کیونکہ دوپہر سے جب یہ خبر میڈیا سارا ہی ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے نہیں بھائی جان وہ, لیکن اب ان کی جو سرکاری بیان آ رہا ہے نا, مجھے یہ پتا ہے کہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے آپ کو میرے بھائی اس خبر سے, مجھے بھی جب یہ واقعہ جب آئی تھی خبر تو بخدا
میں نے بھی خود فوراً میں دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ اللہ ہمارے پاکستانی نہ ہو، جو یعنی جرمنی نہیں جب یہ اچھا کہ پاکستانی ہے کلیم آیا تو اسی وقت، کیونکہ دیکھو مارکل وہ واحد یورپین جنہوں نے سیرین ریفیوجیز went out of her way اور وہ بیچاری ریفیوجیز کے لیے کرتی رہی. اب اس کا الیکشن بھی آنے والا ہے بالکل، جس میں یہ ایشو اور اگر اس موقع پر خدا نخواستہ، لیکن ابھی بھی we can't be very sure. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ they are not confirm نہیں کیا، ممکنہ ایک بات تو کہہ رہے ہیں کہ نظر بظاہر وہ پاکستانی جس کا تذکرہ اور یہ جو ہمارے بھائی کیونکہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی پریشانی درست ہے. بالکل، یعنی میں یہاں بیٹھ کے پریشان ہو گیا تھا کیونکہ پھر ہیٹ کرائم شروع ہو جاتا ہے اور پھر جس کی شکل لگے کہ اور ہیٹ کرائم مثلا جیسے یہ تم نے زیورخ کا بتایا ہے نا، مجھے بہت دنوں سے جو ہے ایسے چھوٹے موٹے واقعات جو ہے مساجد کے باہر، جیسے کبھی ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے نا تو کچھ جانور کا سر وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، یہ واقعات وہاں پہ کافی ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. جی ہم وہ تو واقعات کو کرتے ہیں، اب یہ کہ میں اور آپ ایسے واقعات کو اچھالنے سے وہی جرنلسٹک پرابلم، یا میں زیادہ ہی اولڈ سکول ہو گیا ہوں. آج تو اپنی اوقات مجھے خواجہ صاحب نے یاد دلا دی اسپیکر صاحب کو کہہ کے. تو میرا خیال ہے کہ نئی طرز کا ہی نئے پاکستان میں نئی صحافت کرنی چاہیے. لیکن وہ ہم اس وجہ سے نہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ پھر ہمارے ہاں بھی اشتعال پھیلے، بالکل، لیکن یہ زیورخ والے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے بعد بالکل یورپ میں، امریکہ، بازاروں میں یہ جو یعنی تبلیغی جماعت کے طرز پر کچھ لوگ یعنی پیمفلیٹر بانٹتے تھے نا، تو اب ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک، کئی صورتوں میں صرف وہ سٹال لگا کر تو وہ یعنی کلام پاک کا ترجمہ صرف جرمنی زبان اور وہ بھی مطلب اس لیکن وہ خاص کہ جی چونکہ ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جو اتفاق سے ایک ہمارے دوست ملک ہی کی فنڈڈ ہے، تو بھئی انہوں نے کہا نہیں نو گڈ. تو یہ واقعات ہو رہے تھے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام حالات کے اندر ہم تو فینٹاسٹک سن لیتے ہیں، ہمارے اسپیشل ایڈوائزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں. ان کا جو نیشنل سیکورٹی کا ہے، میں کہے چلا جا رہا ہوں، میں نے کتنا کہا بھائی یہ مائیکل فین کے ساتھ ہماری عسکری قیادت اس وقت کی نا بہت سارے لوگوں نے انٹریکٹ کیا. آپ نے کہا کہ بلا کے میٹس کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی، کیا فرق پڑتا ہے، انہیں بلایا کیجئے جی، گائیڈ کیجئے. واٹس رانگ ود اٹ؟ نہیں نتھنگ رانگ. جب روپ ڈالنا ہو، پھنے خانی کرنی ہو، تو اگر آپ کو اتنی ہی دوری اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، کل کیا چودھری نثار علی خان نے جو ہے وہ یعنی کہ لنچ نہیں کیا آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس ایل، بالکل، جس میں خاص طور پر بلایا بھی تو صرف ایک پنجاب کے چیف منسٹر کو اپنے یار کو. ہر جگہ ہی ہوتا ہے. بہرحال یس، اب کیا بتاؤں میں، چلے پالیسی ہونی چاہیے سم سارٹ آف کوہیجن. آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے. بہرحال ہمارا آج کا وقت ختم ہوا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.